नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 5 रुकू हो गए हैं तीसरे इस पारे के। अब सूरत बकरा की 273 आयत से हम शुरू कर रहे हैं। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग खर्च करते हैं, युनफिकुना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, बिल्लैली रात को, वन्नहारी और दिन को, सिर्रन छुप कर, व अलानियतन और इलानिया, फालहुम बस उनके लिए अजरुहुम अजर उनका यानी सवाब उनका, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम और नहीं खौफ होगा उनको, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। कि जो लोग अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं, रात को भी खर्च करते हैं, दिन को भी खर्च करते हैं, छुप कर भी खर्च करते हैं, ज़ाहिर भी खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया, उनके लिए फ़ालहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अजर है उनके रब के पास। यानी अल्लाह ताला उनको इतना अजर अता फरमाएगा, उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। यानी रब के बैंक में उन्होंने ये सारी रकूम जमा करवा दी हैं। यानी खर्च करना अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत के साथ जो कुछ भी खर्च किया वो सारे का सारा अल्लाह ताला के बका के बैंक में जमा करवा दिया है। और अब अल्लाह ताला उनको पूरा अजर अता फरमाएगा। यानी बंदे ने अपनी ताकत के मुताबिक खर्च कर दिया, अब रब अपनी ताकत अपनी शान के लायक अता फरमाएगा। अब उसकी शान उसकी ताकतों का अंदाज़ा कौन कर सकता है, वो कितना अता करेगा इंसान की सोच से भी दूर है। और फिर क्या फरमा दिया, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना कोई खौफ होगा और उनको और ना ही कोई गम होगा, कि उनको क़यामत के दिन कोई खौफ कोई गम नहीं होगा। क़यामत का दिन नफ्सा नफ्सी का आलम 50,000 साल का दिन है। कोई गुनाहों के पसीने में डूबा जा रहा है तो कोई दोज़ख में हाँका जा रहा है। किसी को हिसाब किताब की फ़िक्र लगी है, कोई माँ बहन बेटी मियाँ बीवी कोई किसी के साथ रिश्ता कायम नहीं रख सकता। कोई रिश्ता उसको उस वक़्त फ़ायदा जब तक मैदान महशर लगा है कोई फ़ायदा नहीं दे सकता है। कुछ भी नहीं, हर एक खौफ व हरास के आलम में है। तो उस वक़्त अल्लाह ताला उन बंदों को, जो बंदे अल्लाह की राह में दिन रात माल खर्च करते हैं, उनके लिए फरमाया है वो छुप कर भी करते हैं, ज़ाहिर भी करते हैं, अल्लाह ताला के पास उनका अजर है। और उन्हें उस दिन क़यामत के वो खौफ व हरास, वो गम अंदोज़ जो दूसरों के हैं, उनसे उनको कोई खौफ नहीं होगा, ना उनको गम होगा, बल्कि उस 50,000 साल में बाकी तमाम जो फ़िक़रात हैं, परेशानियाँ हैं, सज़ाएँ हैं, कड़क धूप है, पसीने हैं, उन सब से वो मुतमिन पुरसकून होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। इसलिए जैसा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने घर का माल अल्लाह की रज़ा में खर्च कर दिया, तो दुनिया ही में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ से पूछो इतना माल मेरी राह में देकर राज़ी तो है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घूम गए और चक्कर लगाया कमली वाले के गिर्द और अर्ज़ की, मौला कहाँ वो दिन थे कि हम चाहते थे कि हमारा रब हमसे राज़ी, हम तेरी रज़ा चाहते थे, लेकिन आज तूने कितना करम किया कि आज रब पूछ रहा है सिद्दीक़ तू राज़ी है? तो ये क्या था, ये कमाल किसका था? ये उस माल का जो अल्लाह की रज़ा के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने खर्च कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कितना माल खर्च कर दिया, इसका अंदाज़ा ही नहीं, इतना माल खर्च कर दिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने पर। तो जो गरीब सहाबा थे वो भी अपनी-अपनी तरफ से लेकर आए। कहते हैं कोई खजूरें लेकर आया, कोई लकड़ियाँ काट के लेके आया। सब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने घर का आधा माल जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया।
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہ بھی آتا ہے کہ جب خلافت کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی تو باقیوں کی تنہائیں لگی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ اپنی خلافت کے منصب پر بیٹھنے کے بعد اپنی تنخواہ وصول نہیں کیا، اپنی تنخواہ بھی نہیں لی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ تو اس طرح سے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کرتے رہیں، یہ تو بڑی مثالیں ہیں ان کی، لیکن قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر ایک کو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، نیت اس کی ٹھیک ہو اور وہ کسی کے کام آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے خوف سے اور غم سے بچا لیتا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب جو لوگ کھاتے ہیں سود، جو لوگ اپنے بھائیوں کو قرض تو نہیں دیتے، کسی ضرورت مند کے کام نہیں آتے، اول تو کسی کے مد کام ہی نہیں آتے، اور کسی کو اگر قرضہ دے دیں تو ویسے قرضہ نہیں دیتے، قرض حسنہ کے طور پر نہیں دیتے بلکہ سود دیتے ہیں۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا مطلب یہ ہے بڑھا کر، یعنی اگر کسی کو 10,000 آپ نے قرضہ دیا ہے تو اس پر آپ ہر مہینے اس کے ساتھ آپ باقی پیسے بھی لیتے رہتے ہیں۔ اب وہ غریب اپنا اصل قرضہ کیسے اتارے گا؟ اس پر منافع تو آپ لیتے رہتے ہیں، تو جب وہ منافع آپ لیتے رہتے ہیں، 10,000 قرضہ بھی باقی رہا، ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہوں، تو وہ غریب مزید غربت میں دبتا چلا گیا، اور امیر پہلے سے زیادہ امیر ہوتا چلا گیا، اوپر سے اس کو تانے ہیں، اوپر سے اس کے عزت نفس مجروح ہے، تو یہ سخت ظلم ہے۔ کہا کہ جو سود کھاتے ہیں یعنی بڑھا کر، تو مثلا اگر کسی نے 10 دیا ہے تو اس کو 20 دینا پڑے گا، یا ماہانہ لیں گے یا سال بعد لیں گے، 6 مہینے بعد لیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اتنا منافع تم نے ساتھ دینا ہے، تو وہ سود ہے۔ تو سود کھانے والے کے لیے رب کریم نے فرمایا لا یقومون، کہ وہ اپنی قبروں سے جب سور پھونکا جائے گا، قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکیں گے، چل نہیں سکیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان، کہ جس کو پاگل بنا دیا وہ شیطان نے، من المس، چھو کر، جیسا کہ کوئی دیوانہ پاگل ہوتا ہے، شیطانی حملہ ہوا اس پر اور شیطان نے اس کو پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، وہ لڑکھڑا رہا ہے، اس کا جسم کام نہیں کر رہا، وہ چل نہیں سکتا، تو یہ سود خور کی حالت یہ ہوگی جو سود دنیا میں کھاتا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اپنے حبیب کے صدقے اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے یہ حالت اس کی ہوگی کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ کہنے لگے کہ کوئی تجارت بھی تو ہے، تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے تجارت جو ہے سود کی طرح ہی ہے، کیونکہ تجارت سے بھی تو منافع حاصل ہوتا ہے اور سود سے بھی منافع حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سود سے منافع بیٹھے بٹھائے لیتے ہو، اس طرح سے کسی کا حق مار کے لیتے ہو، کسی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے لیتے ہو، اور تجارت اور چیز ہے، اس میں آپ نے تجارت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، محنتیں لگانی ہے، کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی کم کبھی زیادہ، وہ چیز اور ہے۔ تجارت اور چیز ہے، سود اور چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، اور اس پر بڑی زیادہ تفصیل ہے، لیکن یہاں پر ہم مختصر ہی بات کر رہے ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے سود کو، اور احل اللہ البیع یعنی تجارت کو حلال کیا ہے، محرمہ اور حرام کیا سود کو، یعنی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا کہ تجارت کرو، بزنس کرو، تم کاروبار کرو، اس سے منافع حاصل کرو، وہ یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو، سود کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کلیتاً سود کو ختم کر دیا، فرمایا کہ سود کبھی نہ لو، سود نہ کھاؤ، اور سود نہ دو، نہ سود لو، یہ سخت گناہ عظیم ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، کے پاس جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی، یعنی قرآن کی دلیل آ گئی، قرآن کا حکم آ گیا ہے، تو اب اس کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، تو اب اس نصیحت کو قبول کر لو، اور فانتہی فلہ ما سلف، پس باز آ جائے۔ جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ گیا،
تو بس اس کے لیے ما سلف جو گزر گیا، یعنی جو پہلے گزر گیا اس نے کھایا تھا سود، تو وہ اس کو آئندہ معافی مانگے، وہ چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کے لیے آئندہ سے باز آ جائے، تو جو گزر گیا پہلے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اگر تو ہو سکے اس کو لوٹائے واپس، جو اس کے نظر میں ہے لوگ، اس کے پاس پیسہ ہے تو ان جن سے مارا ہے کہ ان کو لوٹا دے، اگر نہیں لوٹا سکتا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس رہا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، آئندہ باز آ جائے، ایسا کام نہ کرے، تو اس کی پھر نیت کو اللہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ کہ اس کا حکم پھر اللہ کی طرف ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے یا وہ پکڑ کرتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ وہ معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو شخص پھر سود کھانے لگے تو وہ یہ لوگ جو ہیں آگ والے یعنی دوزخ والے ہیں، یعنی جب اس نصیحت آ گئی ہے، رب کا حکم آ گیا ہے، حکم سننے کے بعد بھی پھر سود کھانے لگے، سود لینے لگے، سودی کاروبار کرنے لگے، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، یعنی دوزخ میں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمیشگی کیا ہے؟ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کتنی کتنی عمریں ہوتی ہیں، یہاں پر 100 سال کی عمر ہو گئی، 60-70 سال کی ہوگی، کوئی کسی نے کم عمر پائی، کسی نے زیادہ پائی، تو گزار کے چلے گئے اس دنیا سے، لیکن دنیا کا نظام اب بھی چل رہا ہے۔ اور جس کو فانی کہا گیا، قلیل کہا گیا، یہ دنیا تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور وہاں کی دنیا کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، تو پھر وہاں کی ہمیشگی ہے، وہاں انسان کو موت بھی نہیں آئے گی، یہ موت یہیں پر ہے، آنی ہے، اس موت سے ہم کے دروازے سے گزر کے اگلے جہان میں چلے جانا ہے۔ پھر وہاں کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کہا اگر لوگ سود سے باز نہیں آتے، سب کچھ ان کو پتہ چل گیا، رب کی نصیحت آ گئی ہے، تو وہ پھر بھی سود کھانے سے باز نہیں آئیں گے، انہوں نے حدیں توڑ دی ہیں، اللہ نے حد مقرر کر دی، انہوں نے حد توڑ دی، اب وہ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ، یعنی دوزخ میں پھر سود کھانے والا ہمیشہ رہے گا۔ رب نے فرمایا یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ فرمایا کہ سود ختم کر دو، مٹا دیا، اللہ نے فرمایا یہ مٹ گیا، ختم کر دو، یعنی بالکل ختم کر دو، اتنا ختم کر دو کہ اگر تمہارے پاس یہ رب کی طرف سے آ گیا، تم نے شروع کیا ہوا تھا تو وہیں پر ختم کر دو، جو تمہارا لینے دینا ہے وہ سب معاملات کلیئر کرو، اور ویربی الصدقات، صدقات بڑھاؤ، تو ویسے احسان کرو، غریبوں کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنے عزیز و قارب کی مدد کرو، تم اپنے مال ویسے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اس کو بڑھا دو، یربی صدقات، صدقات بڑھا دو، یعنی اتنا بڑھا دو کہ اچھائی اچھائی ہر طرف ہو جائے، ہر ایک انسان خوشحال نظر آئے، اگر اتنے کروڑا جمع کر کے رکھے ہیں وہ غریبوں پر خرچ کر دیے جائیں، جیسے کہتا ہے جی میں برسر اقتدار آؤں گا تو یہ کروں گا، تو غریب پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں یہ کروں گا، تو جو ان کی اپنی تجوریاں بھری پڑی ہیں وہ غریبوں کے لیے کرنا چاہے تو پہلے وہی کریں نا، اقتدار کیوں مانگتے ہیں؟ اقتدار کو تو ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، وہ جو تجوریاں بھری ہیں پہلے وہ غریبوں پر خرچ کریں، غریب کو خوشحالی دیں، معاشرے کو خوشحالی دیں، سب کو اتنا دے دیں کہ سب بندے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے کاروبار کر سکتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو خزانے بھرے رکھے ہیں ان کو نہیں چھیڑتے ہیں، اور ویسے ہی لالچ دلاتے رہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے، بھئی آ کے کیا کریں گے، وہ بھی تو عوام کا ہی پیسہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا سود ختم کرو، صدقات بڑھاؤ، اپنے اصل مال خرچ کرو، دوسرے کو خوشحالی دو، معاشرے کو خوشحال کرو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر نہ شکر گناہ گار کو، یعنی ہر گناہ گار نہ شکرہ جو ہے، وہ ہر وقت کہتا رہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے اور چاہیے، وہ مانگ مانگ کے جمع کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہی کہتا ہے مجھے کچھ مل جائے، کوئی نفع نہیں ہے میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ سارے پیسے لے کر جمع کرتا رہتا ہے، وہ سود کی شکل میں جمع کرے یا بھیک مانگ مانگ کے جمع کرتا رہے، وہ سارا پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، تو وہ ناشکری کرتا ہے، کہتا نہیں کہ میرے پاس ہے،
یہ میرے پاس اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ ہر وقت کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ ہر کفار جو ہے وہ ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو ناشکری لوگ پسند نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، رب نے پھر اہل ایمان کی شان بیان فرمائی، فرمایا کہ جو لوگ، وہ بھی اہل ایمان کے لیے احکام بتائے ہیں، لیکن یہاں پر جو لوگ ایمان لا کر کیا کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، اچھے کام کیے، نیکیاں کی ہیں، اور کیا کیا انہوں نے، ایمان بھی لائے ہیں، کام بھی اچھے کیے ہیں، اور دوسرے مول معاشرے میں اچھے کام بھی کیے ہیں، اپنی ذات کے لیے کیا کیا، نماز کو بھی قائم کیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. سبحان اللہ. یعنی پھر ایمان والے اچھے کام کرتے ہیں، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی رضا کو پاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی ان کو کوئی حساب و کتاب کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ قیامت کا غم ہوگا ان کو، نہ دوزخ کا غم ہوگا، نہ حساب و کتاب کی سختیوں کا غم ہوگا. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خوف کر دیا، کوئی غم کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذاروا، پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو، جب تم ایمان لائے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وزارو، اور چھوڑ دو، ماں باقیہ، جو باقی ہے، من الربا، سود سے. یہ جو کچھ سود ہے، لیا ہوا لین دین تم نے کیا ہے، اور ایمان والو اب تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو اب تم یہ سارے معاملات سود والے ختم کر دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اور فرما بھی رہا ہے اگر تم باز نہ آئے تو ہمیشہ دوزخ میں رہو گے. تو اب تم ڈر جاؤ، تمہیں ڈرنا چاہیے. نہیں ڈرو گے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں وہ دوزخ میں پھینک دے گا. اب تم ڈرو اس طرح سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے فوراً سود کا جو باقی لوگوں سے لینا دینا رکھا وہ چھوڑ دو، سب ختم کر دو. جو کچھ بھی کسی سے کہا کہ ہم اتنا لیں گے، ماہانہ اتنا لیں گے، اتنے پیسے پر ہم اتنا سود لیں گے. عورتیں بھی بڑے سودی کاروبار کرتی ہیں، ایک دوسرے کو لین دین کرتی ہیں، عورتیں بھی بلیک میل کرتی ہیں. عورتیں ہوں یا مرد ہو، جو بھی کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں مہلت دے رہا ہوں. جو کچھ باقی رکھا ہے سود میں تم نے لین دین کیا ہے، فوراً چھوڑ دو، سب ختم کر دو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو باز آ جاؤ، اللہ کا حکم مان لو، ورنہ تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے تو سب سود کا جو باقی لینا دینا کیا وہ سب ختم کر دو، چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا، اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرما رہا ہے، اللہ نے واضح کہہ دیا. اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر کوئی بڑا ویسے عام مول معاشرے کا بڑا بندہ کہہ دے تو خوف ہوتا ہے، کوئی صدر کہہ دے، کوئی وزیر کہہ دے، ہم ڈر جاتے ہیں. تو یہاں پر تو کائنات کا مالک، کائناتوں کا مالک، وہ خالق، وہ ہمیں اعلان کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا، فَأَذَنُوا، پھر کیا کرو، اعلان جنگ کرو. اب کون ہے ماں کا لال، کون ہے ماں کی بیٹی، کوئی عورت یا مرد کہ اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے؟ استغفر اللہ. کر سکتا ہے کوئی؟ وہاں تو بڑے بڑے ہار گئے، کیا فرعون، کیا شداد، کیا حمان، کیا نمرود، سب کو دیکھ لیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی دعویٰ کیا تھا ان کی حالتیں آپ کے سامنے ہیں. اور جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلے کیے، کیا ابو جاہل، کیا ابو لہب، جنہوں نے دین کو ٹھکرایا، نہیں بات مانی، ان کے انجام آپ کے سامنے نہیں ہے. تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ،
بس تو اعلان جنگ سن لو کہ تم کرو جنگ کا اعلان کر لو. کس کے ساتھ؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، و رسول، اور اس کے رسول کے ساتھ. یعنی کون ہے جو جنگ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اگر تم باز نہ آئے تو تم نے سمجھو یہ جنگ کا اعلان کر دیا. اب پھر کرو جنگ کس کے ساتھ؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرو. کوئی کر سکتا ہے؟ تو تم لوگ باز آ جاؤ اور کیا کرو؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ، اور توبہ کر لو تم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ، اور توبہ کر لو تم. اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال ہے. یعنی اصلی مال جو تمہاری کمائی کے ہیں، جو کسی کو دیے ہیں تم نے، بس وہی ہیں تمہارے. باقی سود کا چھوڑ دو، سب ختم کر دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. یعنی آج تم ظلم نہ کرو تو تم پر بھی کل قیامت کو ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی تمہیں پھر دوزخ سے بچا لیا جائے گا. آج تم دوسرے پر ظلم کر رہے ہو. کیا ظلم کر رہے ہو؟ پیسے لے کر اس کو دبا رہے ہو، اس کو قرض حسنہ نہیں دے رہے، تم اس کو مہلت نہیں دے رہے، تم ویسے مالی امداد اس کی نہیں کر رہے. وہ بھی تمہارا بھائی ہے، وہ مسلمان بھائی ہے، اس کا بھی حق ہے تمہارے مالوں میں، وہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے. اس کے خیال کرو. اگر تم اس کا خیال نہیں کر رہے، تم اس کو اور دبا رہے ہو، تم اس کو اور پریشانی دے رہے ہو، ذہنی اذیت دے رہے ہو، تو یہ ظلم کر رہے ہو اس پر. تم آج ظلم کر رہے ہو تو تم نہ ظلم کرو. تم آج ظلم نہ کرو گے تو قیامت کے دن تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ورنہ تم پر ظلم کر کے جو تم ظلم کر رہے ہو تو یہ ظلم تمہاری اپنی جانوں پر پڑے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر کوئی مقروض تنگ دست ہے، کسی نے قرضہ لیا ہے تو وہ مجبور ہے، تنگ دست ہے، تو اسے مہلت دو. فناظرۃ الی میسرہ، اسے اس کے خوشحال ہونے تک، اس کے حالات بہتر ہونے تک اسے کچھ نہ کچھ مہلت دے دو. کچھ مہلت دے دو اس کو. وان تصدقوا، یا تم صدقہ کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی یا تو اس کے حالات بہتر ہونے تک اسے تنگ نہ کرو، اسے قرضہ ادا کرنے کی مہلت دے دو، یا پھر اتنا کرو اگر تمہارے پاس ہے تو صدقہ کر دو، چھوڑ دو، لو ہی نہیں، اس سے واپس ہی نہ لو. اور اگر لینا ہی چاہتے ہو تو پھر اس وقت تک تنگ نہ کرو جب تک اس کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس کے حالات خراب ہیں، واقعی مجبور ہے، تو پھر تم کو صدقہ کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر اس کے بہتر ہونے تک، حالات بہتر ہونے تک ڈھیل دینی چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. یعنی وہ قیامت کا دن آنے والا ہے. اس دن میں سب نے لوٹ جانا ہے، سب نے جانا ہے کس طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ تو اب بھی موجود ہے، لیکن اس وقت تمام عارضی اختیارات ختم ہو جائیں گے، عارضی رشتے ختم ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، بندے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہو، اللہ کے حضور جواب دے گا، بندہ جواب دینے والا بنے گا. اس لیے سب لوٹ جائیں گے اس میں اللہ کی طرف. ثم پھر توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت، ہر جان کو جو کمایا اس نے. یعنی پھر پورا پورا بدلہ ملے گا. جو جان نے کمایا ہے، اچھائی کمائی ہے تو اس کا صلہ پائے گا، برائی کمائی ہے تو اس کا صلہ پائے گا، ظلم کیا تو اس کا ظلم پائے گا. تو اس لیے تم نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا. ہم لا یظلمون، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو اس نے کیا اسی کا صلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کیا جائے گا. بندے نے جو کیا ہے وہی پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل ہم کو اس قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے، ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کرے اور ایمان پر استقامت دے. اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تیسرے پارے کے 6 رکوع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کریں گے.